अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 73 से। फिर हमने कहा, मारो इस मुर्दा पर इस गाय का एक टुकड़ा, इस तरह ज़िंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को और दिखाता है तुमको अपनी कुदरत के नमूने ताकि तुम गौर करो। कल का हमारा वर्ड था इलिटरेसी, उसके करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे मौजूद हैं। जो नेक्स्ट आपका वर्ड है वो है प्रोनंसिएशन। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है फिनंशियल ट्रबल्स, माली मुश्किलात। पाकिस्तान को किस किस्म की माली मुश्किलात दरपेश हैं और पाकिस्तान का IMF के पास वापस जाना क्यों ज़रूरी है, ये तमाम वजूहात इस एडिटोरियल में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वैसे तो सैंक्टिटी का मतलब होता है होलीनेस, लेकिन यहाँ पे मतलब है अल्टीमेट इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, उन मुआहदों की बहुत ज़्यादा अहमियत जिनको पाकिस्तान इग्नोर कर देता है। इस एडिटोरियल में हम कुछ डिस्प्यूट्स, तनाज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी इदारों में जाना पड़ा है और पाकिस्तान को मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि हमारी अदलिया ने नोटिस लिए, हमारी जो अथॉरिटीज़ थी उनकी मिस गवर्नेंस थी, इनकम्पिटेंस थी, जिसकी वजह से हमें ये मुआहदे तोड़ने पड़े और आलमी जो इदारे थे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। किन कंपनीज़ के साथ हमारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनको तोड़ना पड़ा, वो यहाँ तमाम चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा डिमिनिशिंग फ्रीडम। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ अरसे से हुकूमत का ये इरादा था कि वो मीडिया पे पाबंदियाँ लगाए। इसी सिलसिले में एक अमेंडेड बिल पास कर दिया गया है जिस पे ड्रैकोनियन सोशल मीडिया रूल्स लगाए गए हैं। ये रूल्स क्या हैं और IT मिनिस्टर अमीनुल हक का इस बारे में क्या कहना है, ये तमाम चीज़ें हम अपने इस लास्ट एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ। द PTI एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फाउंड इटसेल्फ लेफ्ट विद नो ऑप्शन। PTI इंतज़ामिया के पास इसके अलावा अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है बट टू गो बैक टू IMF, के ये अब IMF के पास वापस जाएं विद ए रिक्वेस्ट, इस गुजारिश के साथ, फॉर द रिजम्पशन ऑफ 6 बिलियन लोन प्रोग्राम स्टॉल्ड सिंस मार्च, के 6 बिलियन डॉलर के लोन प्रोग्राम को दोबारा से रिज्यूम किया जाए, जो कि एब्स्ट्रैक्ट इम्पीड डिलेड हो चुका है मार्च से लेके अब तक। विद द 2023 इलेक्शंस इन साइट, 2023 के इलेक्शंस को देखते हुए, द गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट टू इंट्रोड्यूस द अनपॉपुलर मेजर्स, हुकूमत हिचकिचाहट महसूस कर रही थी गैर मकबूल इक़दामात को लाने के लिए जो कि सजेस्ट किए जा रहे थे आलमी लेंडर यानी कि IMF की जानिब से। द स्ट्रिक्ट प्रोग्राम कंडीशंस, इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा सख्त शराइत थी, ख़ास तौर पे द वंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एंड टैक्स रिफॉर्म्स, वो जो रिलेट कर रही थी बिजली की कीमतों से और टैक्स की इस्तिलाहात से, वर आल्सो सीन एज ए मेजर इम्पीडिमेंट, इसको भी एक बड़ी हर्डल, रुकावट के तौर पे देखा गया हुकूमत के प्लान की जानिब। वो प्लान क्या था कि ग्रो किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए सुकड़ती हुई, श्रिंक करती हुई मईशत को आने वाले अगले इलेक्शन से पहले। द IMF's ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस विद पाकिस्तान फिनांस मैनेजर्स, IMF ने बहुत ज़्यादा ओपन और तामीरी मुबाहसे किए हैं पाकिस्तान की फ़िनांस मैनेजर के साथ, जिनमें शौकत तरीन भी शामिल हैं, और अब ऐसा नज़र आता है कि जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो हासिल हो जाएंगे। द 6th रिव्यू ऑफ प्रोग्राम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ओवर सून, छठा रिव्यू प्रोग्राम का तवक्को की जा रही है कि वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। विद द IMF रिलीजिंग 2 आउटस्टैंडिंग ट्रेंचेस अमाउंटिंग टू $1 बिलियन, और IMF रिलीज़ करेगा बकिया 2 पोर्शन जो कि $1 बिलियन बनते हैं जब ये रिव्यू, वैलिडेशन, इवेलुएशन कंप्लीट हो जाएगी। डाटा ऑन पावर और गैस टैरिफ पे, जो डाटा प्रोवाइड किया गया है बिजली और गैस के टैक्सेस पे और टैक्स कलेक्शन पे, और पाकिस्तान ने ये शेयर किया है IMF के साथ। व्हाट इस्लामाबाद हैज़ एग्रीड टू गिव इन रिटर्न विल बी फुली नोन, जो क्या इस्लामाबाद ने
ان شرائط سے کمپلائی کرنے کے لیے راضی ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں مکمل طور پر معلوم ہو جائیں گی جب آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ اپروو کر دے گا اس ڈیل کو، اور اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ کو ریلیز کر دیں گے۔ ایٹ دی مومنٹ، اس لمحے میں، وی اونلی نو، ہم صرف اتنا جانتے ہیں دیٹ مسٹر ترین ہیز گیون ان ٹو میجر آئی ایم ایف ڈیمانڈ ٹو ریز الیکٹرسٹی پرائسز، کہ مسٹر ترین نے سرنڈر کر دیا ہے آئی ایم ایف کے اس مطالبے کے سامنے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسپیکنگ ٹو پاکستانی جرنلسٹ، پاکستانی صحافیوں سے واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے اپنی میٹنگ کے بعد آئی ایم ایف آفیشلز کے ساتھ، ہی ریپیٹڈ ہز اولڈ پوزیشن، کہ انہوں نے اپنی پرانی پوزیشن کو ریپیٹ کیا ہے کہ ٹیرف یا جو ٹیکس ہیں پاور پہ، بجلی پہ، ان کو اگر ریز کیا جاتا ہے بغیر اسٹرکچر کی، اصطلاحات کے، تبدیلیوں کے، یہ صرف مہنگائی کو انکریز کرے گا اور انڈسٹری کو مزید ان کمپیٹیٹیو بنا دے گا۔ وی ول انکریز دیز ٹیرفس ان گریجول مینر، ہم آہستہ سے ان ٹیرفس کو انکریز کریں گے، سو اٹ ڈز ناٹ انکریز انفلیشن اے ہول لاٹ، تاکہ یہ اچانک سے جو مہنگائی ہے اس کو انکریز نہ کر دے۔ ہی ایکسپلینڈ، انہوں نے یہ وضاحت دی ہے، ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی ہز بولڈ فیس، جو انہوں نے یو ٹرن لیا ہے اپنے الفاظ سے، وہ جو انحراف کیا ہے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے۔ The resumption of IMF deal is crucial for پاکستان، آئی ایم ایف ڈیل کا ریوائیو کرنا پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، تاکہ ہم برقرار رکھ سکیں اپنا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس کو شارٹ اور میڈیم ٹرم میں، کیونکہ جو گروئنگ ٹریڈ گیپ ہے، تجارت کا بڑھتا ہوا خسارہ ہے، اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، موجودہ اکاؤنٹ کا خسارہ، وہ بھی انکریز ہو گیا ہے، اینڈ برنگنگ دا آلریڈی میگر فارن ایکسچینج ریزروز انڈر میسو اسٹریس، اور جو پہلے ہی ہمارے ان ایڈیکویٹ بہت کم فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، فاریکس ریزروز ہیں، ان پہ بہت زیادہ ہیوج میسو انارمس اسٹریس، دباؤ، پریشر آ گیا ہے۔ بٹ اٹ از بیڈ نیوز فار آرڈینری پیپل، لیکن عام لوگوں کے لیے یہ بری خبر ہے۔ بسائڈز میکنگ الیکٹرسٹی اے لاٹ مور ایکسپینسو، اس کے ساتھ ساتھ کہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ دا آئی ایم ایف از لائکلی ٹو فورس اسلام آباد ٹو امپلیمنٹ میئرز ٹو بوسٹ انکم کنزمپشن اینڈ امپورٹ ٹیکسز، آئی ایم ایف دباؤ ڈالے گا، فورس کرے گا اسلام آباد کو کہ وہ نفاذ کرے، انکریز کرے انکم کنزمپشن اور درآمدات کے ٹیکسز کا، تاکہ جو ان کا ریونیو ٹارگٹ ہے پاکستان حکومت کا 5.8 ٹریلین روپیز کا، اس کو انکریز کر کے 6.3 ٹریلین روپیز تک لایا جا سکے۔ ابالش آر سگنیفیکنٹلی ریڈیوس آل کائنڈ آف سبسڈیز، اور جو فنانشیل ایڈز، مدد دی جاتی ہے، سبسڈیز دی جاتی ہیں، ان کو ختم کرے یا پھر ان کو کافی حد تک ریڈیوس کرے، اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے، شرح سود ہے، اس میں اضافہ کرے۔ The brunt of these inflationary actions will primarily be borne by the low middle income families، یہ جو مہنگائی ہوگی اس کا اثر لو مڈل انکم فیملیز، خاندان پہ ہوگا، جو پہلے ہی بہت زیادہ جدوجہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، جو ان کے ایروڈنگ فنڈز ہیں، ختم ہوتے ہوئے فنڈز ہیں، ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے۔ ڈز دی گورنمنٹ ریئلائز دس اینڈ کین مسٹر ترین کلنچ اینی کنسیشنز فرام آئی ایم ایف، کیا حکومت کو اس کا احساس ہے، اور کیا مسٹر ترین کوئی بھی کنسیشنز، رعایات سیکیور کر سکتے ہیں آئی ایم ایف پہ آرڈنری پاکستانیز کی بیس پہ؟ ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے مسٹر ترین کے بارے میں، وہ ایک ان الیکٹڈ فنانس منسٹر ہیں، اور جن کی ٹرم فرائیڈے نائٹ کو ایکسپائر ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے لیے سینٹ سیٹ نہیں خالی کرائی جا سکی، اپر ہاؤس میں کوئی ان کے لیے سیٹ موجود نہیں تھی، اس لیے ان کو الیکٹ نہیں کروایا جا سکا۔ یہ ایک اور ڈیزاسٹر ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے، نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کے بعد۔ ایٹ دی اینڈ آف ڈے، دن کے اختتام پر، مسٹر ترین میں کیپ ہز آفس ان کیو بلاک ایز اے منسٹر اور ایز این ایڈوائزر، مسٹر ترین کیو بلاک میں اپنا آفس رکھ سکتے ہیں وزیر کے طور پہ یا پھر مشیر کے طور پہ۔ however، تاہم the conditions tied to the loan program are going to unleash a strong public backlash، جو شرائط ہیں اس لون پروگرام کے ساتھ منسلک، وہ ایک اسٹرانگ سویئر ایڈورس رسپانس انووک کر سکتی ہیں عوام کی جانب سے۔ ہاؤ ول اے پولیٹیکلی بلیگرڈ گورنمنٹ، ایک بہت ہی سیاسی طور پہ مشکل صورتحال میں حکومت کس طرح سے ڈیل کرے گی عوامی غصے کو، آؤٹ ریج کو، اینڈ what will it mean for the پی ٹی آئی electoral prospect، اور پی ٹی آئی کی
الیکشن کی پروبیبلٹی لائکلینس پہ اس کا کیا اثر ہوگا اونلی ٹائم ول ٹیل، یہ صرف ہمیں وقت ہی بتا سکے گا۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا سینکٹیٹی آف کانٹریکٹس۔ پاکستان از فیسنگ یٹ این ادر انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، پاکستان ایک اور عالمی تنازع فیس کر رہا ہے، سامنا کر رہا ہے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کے سامنے، اور یہ تنازع ریلیٹ کرتا ہے M1 موٹر وے پروجیکٹ سے۔ ڈیٹیلز آر سکیچی ایٹ دس اسٹیج، اس مرحلے پہ جو تفصیلات ہیں وہ انکمپلیٹ انایڈیکویٹ ہیں، بٹ اٹ انوالوز اے ہائی وے کنسٹرکشن پروجیکٹ بائی اے ترکش کمپنی، اور اس میں ایک ہائی وے کنسٹرکشن پروجیکٹ شامل ہے ترکش کمپنی کی جانب سے جس کو بینڈیر کہتے ہیں۔ دا اٹارنی جنرل آفس ہیز کنفرمڈ، اٹارنی جنرل آفس نے یہ تصدیق کی ہے دیٹ اٹ وڈ پرسیو دا کیس ویگرسلی، کہ یہ بہت زیادہ اسٹرانگلی، پاورفلی، فورسفلی اس کیس کو پرسیو کریں گے۔ دیٹ مے بی سو، ایسا ہو سکتا ہے، اینڈ اٹ مے آلسو بی پریمیچور ٹو کمنٹ آن میرٹس آف دی کیس، اور یہ بھی بہت قبل از وقت ہوگا اس کیس کے میرٹس پہ کمنٹ کرنا، ڈیٹیلز جو متعلقہ ریلیونٹ ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں، ان کی عدم موجودگی میں۔ بٹ وٹ از انڈیڈ ڈسٹربنگلی کلیئر، لیکن جو پریشان کن حد تک واضح ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز اوور دی ایئرز بین انکریزنگلی فائنڈنگ اٹ سیلف لاکڈ ان انٹرنیشنل لیگل بیٹلز، کہ پاکستان حالیہ کچھ سالوں میں بہت زیادہ انوالو ہو رہا ہے عالمی قانونی تنازعوں میں فارن انویسٹرز کے ساتھ۔ امنگ نومیریس سچ کیسز، اس طرح کے بہت سارے کیسز میں ٹو اسٹینڈ آؤٹ، دو بہت زیادہ مشہور کیسز ہیں، ان میں ایک ریکوڈک مائننگ کیس ہے جس میں پاکستان یہ کیس ہار گیا تھا عالمی فورم پہ، اور پاکستان کو بہت زیادہ خسارہ ادا کرنا پڑا تھا جو کہ $1 بلین بنتا ہے، تقریباً $6 بلین سے۔ سملرلی اسی طرح سے پاکستان ایک کیس ہارا تھا ترکش کمپنی کارکے سے، اور جس کو پاکستان نے بہت زیادہ ہیفٹی ہیوج انارمس خسارے ڈیمیجز پے کرنے تھے۔ بہت دیز کیسز انوالوز دا سپیریئر جوڈیشری، اس میں ان دونوں کیسز میں اعلیٰ عدلیہ انوالو تھی جس نے انٹروین کیا تھا، مداخلت کی تھی ان کانٹریکٹس میں، معاہدوں میں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے کیا عالمی نتائج ہوں گے، ریپرکشنز، کنکلوژن، ریزلٹس ہوں گے۔ بٹ ناؤ اٹ ہیز بیکم obvious، لیکن اب یہ واضح ہو چکا ہے دیٹ پاکستان ہیز ڈیفیشنسی ان انڈرسٹینڈنگ، کہ پاکستان میں یہ سمجھنے کی کمی ہے اور یہ اپریشیٹ کرنے کی کمی ہے کہ جو لیگل سینکٹیٹی ہوتی ہے، قانونی امپورٹنس ہوتی ہے عالمی معاہدوں کی۔ ان موسٹ آف کیسز، اس طرح کے بہت سارے کیسز میں جو رویہ رہا ہے اور اپروچ رہی ہے پاکستانی حکام کی وہ کیویلیئر تھی، یعنی کہ ان کو کنسرن نہیں تھا پراپر، آف ہینڈ تھی، ان پروفیشنل تھی، اور قانونی طور پہ بہت زیادہ ویک تھی، ان ساؤنڈ تھی۔ دے ایدر did not grasp the seriousness with which such contracts ایگریمنٹس آر ٹیکن، ان کو اس سنجیدگی کا اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح سے یہ معاہدے کیے جاتے ہیں، یا پھر انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس ورک نہیں کیا، ہارڈ ورک نہیں کیا، ناکام ہو گئے وہ اس طرح کا ہارڈ ورک کرنے میں اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کے معاہدے کرتے جو ان کے پاس ایکیوپڈ، جن کے لیے وہ نہیں تھے۔ however تاہم اٹ سیمز، ایسا نظر آتا ہے دیٹ فیو لیسنز ہیو بین لرنڈ، کہ کچھ اسباق سیکھے جا چکے ہیں، اینڈ فیور ریمیڈیل میئرز ٹیکن، اور کچھ ریکٹیفائڈ اقدامات بھی لیے گئے ہیں۔ دیر آر سکینٹ انڈیکیشنز، بہت لٹل انڈیکیشنز ہیں، نشاندہیاں ہیں کہ حکومتی آرگنائزیشن نے اور عدالتی کوارٹرز نے کیپیسٹی انہینسمنٹس کے اقدامات لیے ہیں تاکہ بیٹر اکوپ کیا جا سکے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے میں۔ دا کنٹریز لیڈرشپ آلسو نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ، ملک کے حکمرانوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فارن انویسٹرز ول شائی اوے فرام پاکستان، کہ فارن انویسٹر پاکستان سے دور چلے جائیں گے اگر وہ پاکستان کو ایک غیر محفوظ اور ایک ان ریلائبل پلیس سمجھیں گے انویسٹمنٹ کے لیے۔ اٹ از نو سیکرٹ، اس میں بھی کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے، دیٹ پاکستان سفرز فرام اے والاٹائل اینڈ ٹربولنٹ برانڈ آف پالیٹکس، پاکستان میں ایک بہت زیادہ والاٹائل اور ٹربولنٹ قسم کی سیاست پائی جاتی ہے۔ بٹ ایف ان کمنگ گورنمنٹس ڈو ناٹ ریسپیکٹ ٹو دا کنٹریکچوئل ابلیگیشن سائنڈ بائی دیئر پریڈیسرز، اگر آنے والی حکومتیں عزت نہیں کریں گی ان کنٹریکٹس کی، معاہدوں کی، ان ذمہ داریوں کی جو کہ ان سے ماضی کی حکومت میں کیے گئے ہیں، تو تب فارن انویسٹر دو بار سوچیں گے اس سے پہلے کہ وہ پاکستان کی مارکیٹ میں انویسٹ کریں۔ دا لیٹسٹ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، حالیہ جو عالمی تنازع ہے، therefore provides a timely and urgent reminder، وہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ
فوری یاد دہانی ہے اتھارٹیز کے لیے، حکام کے لیے کہ وہ اقدامات کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کر سکیں ان ایگریمنٹس کو، معاہدوں کو. دیٹ کین آلسو بلڈ اے فریم ورک ویئر بائی انٹرینڈ اینڈ ایل اکوپڈ انسٹیٹیوشنز ڈو ناٹ جمپ انٹو ڈسپیوٹس، جہاں پہ یہ فریم ورک بلڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ غیر تربیت یافتہ اور ایل اکوپڈ ادارے نہ جمپ کریں اس طرح کے تنازع میں جن کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتے. وی ہیو پیڈ انف فار سچ فالیز، اس طرح کی فولشنس کے لیے، بے وقوفیوں کے لیے ہم پہلے ہی بہت زیادہ قیمت ادا کر چکے ہیں. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیمینیشنگ فریڈم ڈسپائٹ دا سیریس ریزرویشن آف ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیویٹیز، باوجود اس کے کہ ڈیجیٹل حقوق کارکنوں کی بہت زیادہ سنگین قسم کے تحفظات تھے اور ٹیک کمپنیز کے. دا فیڈرل گورنمنٹ ہیز اسٹریم رولڈ اٹس وے ٹو نوٹیفائنگ اٹس امینڈیڈ بٹ اسٹل ڈریکونین سوشل میڈیا رولز. وفاقی حکومت نے پروسیڈ کیا ہے ارریزسٹیبل فورس کے ساتھ نوٹیفائی کرنے میں ایک امینڈڈ لیکن پھر بھی ڈریکونین سوشل میڈیا رولز کو. آئی ٹی منسٹری نے نوٹیفائی کیے ہیں یہ رول اس ہفتے میں آفٹر کیبنٹ اپروول واز گیون فار دی امینڈمنٹس، جب کیبنٹ اپروول دیا گیا تھا ان ترامیم کے لیے. دا آئی ٹی منسٹر ان اے اسٹیٹمنٹ سیڈ، آئی ٹی منسٹر نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ یہ جو رول ہیں یہ ریکوائر کرتے ہیں سوشل میڈیا کمپنیز سے کہ وہ پاکستانی قانون کے ساتھ ابائڈ کریں، ان کی پیروی کریں. آئرونیکلی ستم ظریفی یہ ہے کہ منسٹر امین الحق نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی انٹرنیٹ یوزر کو مکمل رائٹ ہوگا، حق حاصل ہوگا فریڈم آف ایکسپریشن کا. ایون دو دا رولز پروٹینڈ ٹو دی اپوزٹ، اگرچہ یہ جو قانون ہمیں سائن کرتے ہیں، فورٹیل کرتے ہیں کہ یہ برعکس ہیں فریڈم آف سپیچ کے اور یہ سپیس پرووائڈ نہیں کرتے فری ایکسپریشن کی، اور جو سپیس ہے، خلا ہے فری ایکسپریشن کا، وہ جاری رہے گا شرنک ہونا، سکڑنا. A closer look at the amended rules reveal what is so troubling. اگر ہم قریب سے دیکھیں ان ترمیم شدہ رولز کو تو یہ انکشاف کرتا ہے کہ کون سی بات زیادہ پریشان کن ہے. دو اٹ اپیئرس، اگرچہ ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت نے ایز کر دی ہیں اسٹرینجنٹ ریکوائرمنٹ، سخت ریکوائرمنٹ جو ٹیک کمپنیز کے لیے تھی اور ان کو ریلیکسیشن دی ہیں، یہ تمام ریلیکسیشن کاسمیٹک ہیں، مصنوعی ہیں، اور جو خطرہ ہے سینسرشپ کا، انٹرنیٹ کی سرویلنس نگرانی کا اور مورالٹی پالیسنگ کا، اخلاقی پالیسنگ کا، وہ ابھی بھی موجود ہے. کاسمیٹک میئرز، مصنوعی اقدامات جن میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو اب 48 آورز دیے جائیں گے بجائے 24 آورز کے، سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے کہ وہ ریموو کریں یا بلاک کریں ایکسیس ٹو آن لائن کنٹینٹ کی جانب. تو یہ ایک ان کو پی ٹی اے کی جانب سے کنسیشن دی گئی ہے، 24 آور سے اب 48 آورز تک کا ٹائم دیا گیا ہے. مور اوور مزید یہ کہ دا گورنمنٹ ناؤ ریکوائر سوشل میڈیا کمپنیز ٹو اسٹیبلش برک اینڈ مورٹار آفیسز ان پاکستان. حکومت اب یہ چاہتی ہے سوشل میڈیا کمپنیز سے کہ وہ برک اینڈ مورٹار آفیسز بنائیں، یعنی کہ سروسز پرووائڈ کریں اپنے کسٹمرز کو فیس ٹو فیس آفیسز میں جتنا جلدی ممکن ہو سکے، اور یہ بھی اپوزٹ ہے جو کہ پہلے 9 منتھ ڈیڈ لائن دی گئی تھی. دو دیز ٹائم لائن ہیو بین آسٹینسبلی ایزڈ، اگرچہ یہ ٹائم لائنز اپیرنٹلی آسان کر دی گئی ہیں، جو ماڈل فالو کیا جا رہا ہے وہ ریزمبل کرتا ہے ان ایکسٹریم ڈراسٹک رول سے جو کہ پٹ ان پلیس کیے جائیں گے اتھارٹیرین حکومتوں کی جانب سے اکراس دی بارڈر. انڈیا کے اگر ہم ایگزامپل لیں جو کہ ایک اوورسیز مارکیٹ ہے ٹیک کمپنیز کے لیے، اس سال کے اوائل میں انہوں نے بھی اس طرح کے اسٹرینجنٹ، سخت، اسٹرکٹ مطالبے کیے تھے جن پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی کہ یہ انکریجنگ انٹرنیٹ پلیٹ فارمز کو سینسر کرنے کے مترادف ہے اور اوور سینسر کرنے کے مترادف ہے، جس میں بہت زیادہ خطرناک حد تک کنٹینٹ ریگولیشن ٹولز شامل تھے اور جس میں ریٹین کیا جائے گا لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا جو کہ ہینڈ اوور کیا جا سکتا ہے حکومتوں کو. ان پاکستان، اگر ہم پاکستان کی بات کریں، دا گورنمنٹ ہیز میڈ ایئرلی سملر ڈیمانڈز، حکومت نے بھی اسی طرح کی سملر ڈیمانڈز کی ہیں جو بہت زیادہ اسٹرینج اور فرائٹننگ ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بین ہوگا آن لائن اسٹریمنگ پہ، غیر اخلاقی اور فحش کنٹینٹ پہ، ڈیش لا آف سینٹینس بریک ہوگا. یہ ایک یوفیمزم ہے، سبسٹیٹیوٹ ہے آفن انووکڈ مورل پالیسنگ کے خلاف. کنٹینٹ دیٹ گوز اگینسٹ پاکستان کلچرل اینڈ مورل ٹرینڈس، اس کے علاوہ بین ہوگا اس مواد پہ جو کہ پاکستان کے ثقافتی اور اخلاقی ٹرینڈز کے خلاف ہو. اف اے ٹیک کمپنیز فیل ٹو ریسپونڈ ٹو پی ٹی آئی ریکویسٹ، اگر کوئی ٹیک کمپنی ناکام ہو جاتی ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی ریکویسٹ پہ عمل درآمد کرانے میں، ریموو کرنے میں یا بلاک کرنے میں کنٹینٹ کو
48 آورز میں تو اتھارٹیز ان کو ایک نوٹس بھیج سکتی ہیں اور بعد میں ان کی سروسز کو ڈی گریڈ کر سکتی ہیں لمیٹڈ ٹائم کے لیے. اگر کمپنیز پھر بھی رسپونڈ نہیں کرتی تو انفارمیشن سسٹم ان کا بلاک کیا جا سکتا ہے یا ان کو ایک فائن کا سامنا ہو سکتا ہے $500 ملین کے. سنس دا رولز واز فرسٹ فریمڈ ان نومبر 2020, کیونکہ یہ رولز پہلے نومبر 2020 میں فریم کیے گئے تھے تو اس کی بہت ساری وضاحتیں جسٹیفیکیشن دی گئی تھی جن میں قومی سیکیورٹی شامل تھی اور معیشی فوائد شامل تھے. ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. ہیو بین گیون بائی گورنمنٹ اسپوک پرسن, تو یہ دلائل دیے گئے تھے حکومتی اسپوک پرسن کی جانب سے جو کہ اپنی موجودگی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. وائل دا گورنمنٹ سیکیورٹی کنسرنس میں بی لیجیٹیمیٹ, اگرچہ حکومت کے سیکیورٹی کے تحفظات کی قانونی حیثیت ہو سکتی ہے, ریالٹی ہو سکتی ہے, تاہم that these rules give censorship hungry officials the power, لیکن یہ قوانین جو سینسرشپ کے بھوکے آفیشلز ہوتے ہیں ان کو یہ طاقتیں دیتے ہیں کہ وہ کلیم ڈاؤن کریں فریڈم آف ایکسپریشن کو اور ایکسیس کریں سٹیزنز کے ڈیٹا کو جو کہ انکرپٹڈ رہنا چاہیے. دا فیکٹ, یہ حقیقت کہ یہ رولز جو نوٹیفائی کیے گئے ہیں بغیر کسی اپروول کے پارلیمنٹ کے یا پھر ڈیجیٹل رائٹس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی انگیج نہیں کیا گیا. انڈر دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016, جو ہمارا الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, پیکا بھی جس کو بولتے ہیں, اور یہ ایک ایور لاسٹنگ کرس ہے, ہمیشہ کی رہنے والی لعنت ہے PMLN کے لیے. دیز رولز آر ناؤ ان فورس, اب ان رولز کا نفاذ کر دیا گیا ہے. اینڈ سرو ایز اے ڈارک ریمائنڈر آف اسٹیٹ ایکسیسز, اور یہ ایک ڈارک یا تاریک یاد دہانی ہے اسٹیٹ کی, ریاست کی اوور انٹیلیجنس کی, اوور انوالومنٹ کی عام عوام کے سٹیزنز کے رائٹ کے اندر. تو یہ بریف انالیسس تھا 16, 17 اینڈ 18 اکتوبر کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کی کوئی کویسچن کیوری ہو تو وہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. ہم جلد ہی دوبارہ سے ایپ پہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کریں گے جیسے ہی ہم دوبارہ سے ڈومین پرچیز کر لیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.